अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको सुना रही हूँ साबिर हुसैन राजपूत की शिकारियात सीरीज़ में एक और ज़बरदस्त कहानी जिसका उन्वान है वैसे नहीं तो ऐसे सही। मेरा पहला बच्चा 8 साल का हो गया था। 6-7 मील दूर एक गांव में हमारी बरादरी का एक आदमी फौत हो गया। इत्तला आई तो वालिद साहब ने मुझे कहा कि वहाँ जाना ज़रूरी है, मैं माँ के साथ चला जाऊँ। एक घोड़ी अपनी थी, दूसरी एक दोस्त की ले ली और हम दोनों चले गए। जनाजे के फ़ौरन बाद हम वापस चल पड़े। सूरज ग़ुरूब होने में अभी 1.5 घंटा बाकी था। भूख से बुरा हाल हो रहा था। देहात में ये रवाज हुआ करता था कि मातम वाले घर में खाना खाने को बुरा समझा जाता था। बिरादरी के किसी घर में मेहमानों के खाने का इंतज़ाम हुआ करता था, फिर भी बास मेहमान खाना नहीं खाते थे। हमें खाने के लिए रोका गया था। मेरी माँ ना मानी और हम चल पड़े। सारा दिन कुछ खाया नहीं था। मैंने रास्ते में माँ से कहा कि ये अजीब रिवाज है, मरने वाला तो मर जाता है, मेहमानों का इसमें क्या कसूर होता है कि उन्हें भूखा रखा जाता है। रोज़े भी तो रखते हो ना साबू, माँ ने हंसते हुए कहा। तुम्हारा बाप तुमसे ज़्यादा चालाक है, इसीलिए तो वो मेरे साथ नहीं आया कि भूखा रहना पड़ेगा। उसे वक्त पर रोटी ना दूं तो मुझे खाने को आ जाता है। रास्ते में कोई राहट भी नहीं देखा। तुम्हें किसी राहट का पता हो तो उधर चले चलो, 2 पैसे देकर गाजर मूली खा लेना। मैंने माँ से कहा कि घर चलकर ही खाएंगे। माँ ने अपनी घोड़ी की लगाम को हल्का सा झटका दिया, ईड़ लगाई और घोड़ी की रफ्तार तेज़ हो गई। मैंने भी अपनी घोड़ी की रफ्तार तेज़ कर ली, लेकिन इलाका मैदानी नहीं था। आगे घाटी आ गई जो नीचे बरसाती नाले में उतरती थी। नाले में रेत थी और पत्थर थे। सामने एक और घाटी थी जिससे हमें ऊपर जाना था। घोड़ियों की रफ्तार तेज़ रह ही नहीं सकती थी। माँ ने मेरी बीवी और बच्चों की बड़ी प्यारी प्यारी बातें शुरू कर दी। फिर उसने मेरे बचपन की बातें सुनाई कि मैं किस तरह तोतली बातें और शरारतें किया करता था। बड़ी प्यारी बातें थीं जो मुझे सुनाकर माँ मेरी तवज्जो भूख से हटा रही थी और वो इसमें कामयाब भी रही थी। बरसाती नाले में से गुज़रकर हम ऊपर चढ़ आए। आधा रास्ता तय हो चुका था। 2-3 फरलॉन्ग आगे एक पगडंडी थी। मैंने देखा कि पगडंडी के किनारे बड़ का जो घना दरख्त था, वहाँ एक घोड़ी अभी अभी रुकी थी। घोड़ी पर एक औरत सवार थी और बाग एक आदमी ने पकड़ रखी थी। औरत घोड़ी से उतरी, आदमी ने घोड़ी की जीन के साथ बंधा हुआ थैला उतारा और दोनों बड़ के नीचे बैठ गए। इतनी देर में हम उनके करीब पहुंच गए। मैंने उस आदमी को देखा। उस ज़माने के मुताबिक वो खूबसूरत जवान था। उस ज़माने में मर्दों की खूबसूरती चेहरे के खदो खाल से नहीं बल्कि जिस्म की साख्त और कद से नापी जाती थी। उस आदमी का कद ऊंचा और कंधे चौड़े थे। चेहरा भरा हुआ और अच्छे रंग का था। शलवार कमीज़ लट्ठे की थी जो खुशहाली की निशानी थी। उसकी उम्र 25 साल के करीब होगी। उसके साथ जो औरत थी वो सही मानों में खूबसूरत थी। उसकी उम्र 22-23 साल होगी। दोनों चेहरे मुझे जाने पहचाने से लगे। उस आदमी के मुतालिक कुछ शक था। औरत का चेहरा मुझे अच्छी तरह याद था। मुझे मालूम नहीं कि मेरी घोड़ी खुद ही उनके करीब जाकर रुक गई थी या मैंने रोकी थी। मेरी माँ ने भी घोड़ी रोक ली थी। मैं उन दोनों को गौर से देख रहा था। घोड़ी से उतरो ना यार, उस आदमी ने हंसती हुई आवाज़ में कहा, या हमसे कोई कसूर हो गया है। मैंने औरत को पहचान लिया। माँ से कहा कि थोड़ी देर के लिए घोड़ी से उतर आए। हम दोनों उतर कर उनके पास बैठ गए। तब मैंने उस जवान आदमी को भी पहचान लिया और उसे कहा कि उसने मुझे नहीं पहचाना। उसने याद करने के लिए माथे पर शिकन डाली और मुस्कुरा कर उसने सर हिलाया कि उसे मेरा चेहरा याद नहीं आ रहा। इतने चेहरों में तुम मेरा चेहरा याद भी किस तरह रख सकते थे? हम 12-13 लड़के थे, 8-9 कुत्ते थे। 6 साल भी तो गुजर गए हैं ना। उसकी आंखें यूं ठहर गईं जैसे उसे सकता हो गया। उसकी नज़रें मेरे चेहरे पर जमी हुई थीं। अचानक वो मेरी तरफ लपका और उसने एक बाजू मेरी गर्दन में डालकर मुंह मेरे मुंह के साथ लगा दिया। हाँ यार, उसने मुझसे अलग होकर कहा। इतने सारे चेहरे याद रखना बहुत मुश्किल था। मेरे यारों का क्या हाल है और मेरा जानी ठीक है ना? जानी उसका कुत्ता था।
یہ میں نے عورت کی طرف دیکھ کر کہا، یہ معاملہ سیدھا ہو گیا تھا؟ اب یہ کانتی نہیں، چاند بی بی ہے، 2 سال جیل کاٹ کر ملی ہے۔ وہ چپ ہو گیا اور اپنے قریب رکھا ہوا تھیلا اٹھا کر سامنے رکھتے ہوئے بولا، بڑا مزیدار قصہ سناؤں گا، ساتھ ساتھ روٹی بھی کھائیں گے۔ اچانک بھوک جاگ اٹھی۔ اردو بولنے والے کہا کرتے ہیں کہ پیٹ میں چوہے دوڑ رہے ہیں، لیکن میرے پیٹ میں گیدڑ کے پیچھے کتے دوڑ رہے تھے۔ میں نے دیہاتی آداب کے مطابق اس کی روٹی کھانے سے انکار کیا۔ وہ اصرار کرنے لگا۔ میں دل پر پتھر رکھ کر اس کا شکریہ ادا کر کے انکار کرتا رہا۔ مجھے تمہارا نام معلوم نہیں میرے دوست، اس نے مایوسی کے لہجے میں کہا، لیکن تمہارا پیار اور تمہارا احسان میری روح میں موجود ہے۔ مجھے وہ روٹی یاد ہے جو تم نے اور تمہارے ساتھیوں نے ہم دونوں کو کھلائی تھی۔ 6 سال گزر گئے ہیں، اس نے میری ماں کی طرف دیکھ کر کہا۔ ماں جی، مجھ پر اور اس چاند بی بی پر وہ وقت بڑی مصیبت کا وقت تھا۔ تمہارے بیٹے نے اور اس کے ساتھیوں نے ہم دونوں پر بہت بڑا احسان کیا تھا۔ اب میں تم دونوں کو زبردستی روٹی کھلاؤں گا۔ ہم روٹی کھانے کے لیے رکے ہیں۔ اس نے تھیلے میں سے کپڑا نکال کر کھولا۔ بہت سارے پراٹھے تھے، ان پر مٹی کا بڑا سا پیالہ رکھا تھا، اس میں بھنی ہوئی مرغی تھی۔ اس نے اشارہ کیا اور میں ٹوٹ پڑا۔ کھانا اتنا زیادہ تھا کہ ہم چاروں نے سیر ہو کر کھایا۔ میرے پیٹ میں جو کتے گیدڑ کے پیچھے دوڑ رہے تھے وہ بہت دور چلے گئے اور پھر واپس نہ آئے۔ تمہیں میرا نام معلوم نہیں؟ میں نے اسے کہا، اور مجھے تمہارا نام معلوم نہیں۔ میرا نام صابر حسین ہے۔ میرا نام علی شان ہے۔ علی شان نام اس وقت تھا جب میں شریف اور کمزور سا لڑکا تھا۔ اب مجھے شانہ بدماش کہتے ہیں۔ اب مجھے کوئی بھی کمزور نہیں سمجھتا۔ 6 سال پہلے کا واقعہ یاد آ گیا۔ یہ شخص شانہ ہمیں اس طرح ملا تھا جس طرح گیدڑ اور خرگوش ملا کرتے تھے۔ ہم 12-13 لڑکے 8-9 کتے ساتھ لیے حسب معمول شکار کو نکلے تھے۔ مارچ کا مہینہ تھا، موسم بہار کا جوبن تھا، گندم کی فصل جوان ہو گئی تھی، اس میں سرسوں کے پیلے پیلے پھولوں کا حسن اور ان کی مہک خمار سا طاری کر رہی تھی۔ ہم اس وقت نوجوان تھے۔ میں اس وقت نوجوان نہیں تھا کہ میرا پہلا بچہ 2 سال کا ہو گیا تھا۔ میرا دل نوجوان تھا، لیکن میری بیوی اپنے بچے سے یہ کہہ کر کہ جا اپنے باپ کے پاس، مجھے بوڑھا کر دیا کرتی تھی۔ میں 21 برس کی عمر میں باپ بن گیا تھا۔ اب میری ماں مجھے ڈانٹتے ہوئے یہ ضرور کہا کرتی تھی، شرم کر سابو، اب تو بال بچے دار ہو گیا ہے۔ مجھے بہت عرصے بعد شرم آنی شروع ہوئی تھی۔ صبح ہمیں شکار کو نکلنا تھا اور رات کو ماں مجھے شرم دلا رہی تھی۔ میں نے ماں سے بڑا پکا وعدہ کیا کہ کل کا دن مہلت دے دے، پرسوں سے شرم کرنی شروع کر دوں گا۔ ماں راضی نہیں ہو رہی تھی۔ میں نے ایک پیر کے باپ دادا کے روزے کی قسم کھائی کہ پرسوں صبح مجھے شرم نہ آئی تو مجھے روزہ شریف سزا دے۔ ماں تڑپ اٹھی اور اس نے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ یہ اس کی نگاہ میں بہت بڑی قسم تھی۔ ماں اور اس کے میکے کا سارا خاندان اس پیر کا مرید تھا اور میں اس پیر کو مست بھینسا کہا کرتا تھا۔ بڑا کامیاب فروڈیا تھا۔ میں نے ماں سے اور اپنی بیوی سے الیکشن میں کھڑے ہونے والے سیاسی لیڈروں جیسا وعدہ کر کے انہیں موم کر لیا۔ اس روز ہم اپنے ایک دوست کی فرمائش پر شکار پر جا رہے تھے۔ اس دوست کا نام ارشاد تھا، شادہ کہلاتا تھا۔ اپنے والد صاحب کے ساتھ وہ دور کے رشتہ داروں کے گاؤں گیا ہوا تھا۔ یہ گاؤں ہمارے گاؤں سے 15-16 میل دور تھا۔ شادہ وہاں سے بڑی اچھی نسل کا ایک کتا خرید لایا تھا۔ یہ کتا ملی جلی نسل کا یعنی کراس بریڈ تھا۔ شادہ ہمیں کہتا تھا کہ وہ کتے کو شکاری بنانا چاہتا ہے۔ شکار کے لیے کتے کو ٹریننگ کی ضرورت ہوتی ہے۔ نئے کتے کو شکاری کتوں کی ٹیم کے ساتھ لے جانا اس لیے نقصان دہ ہوتا ہے کہ کتے اسے قبول نہیں کرتے۔ اسے سب سے پہلے کتوں سے مانوس کرنا پڑتا ہے۔ شادے کا کتا اس مرحلے سے گزر چکا تھا۔ گاؤں کے تمام شکاری کتوں کے ساتھ اس کا تعارف ہو چکا تھا۔ افضل کے بولی نے اسے اچھی خاصی پھینٹی لگا کر ذہن نشین کرا دیا تھا کہ لیڈر کون ہے۔ شادے کے کتے نے مقابلہ تو خوب کیا تھا، لیکن کسی بھی کتے نے اس کی حمایت نہیں کی تھی۔ سب الگ کھڑے تماشا دیکھتے رہے تھے۔
بہرحال شادی کے کتے کا یہ فخر قائم رہا کہ وہ بلا مقابلہ نہیں ہارا۔ بولی کی لیڈرشپ تسلیم کر کے اس نئے کتے نے تمام کتوں کو طنزیہ نگاہوں سے دیکھا تھا، جیسے انہیں کہہ رہا ہو کہ تم سب چمچے ہو۔ ہم کتوں کو ٹہلائی کے لیے لے جایا کرتے تھے، شادی کا کتا ساتھ ہوتا تھا۔ وہ جب پوری ٹیم سے مانوس ہو گیا تو ایک روز ہم شکار کو نکلے اور خاصی دور نکل گئے۔ قریب کے علاقے میں اب شکار نہ ہونے کے برابر رہ گیا تھا۔ ہمارے کتوں کی وجہ سے ہمارا شکار دور چلا گیا تھا۔ ہم کھڈ نالوں کے ویران علاقے میں گئے تو کسی نشیب سے ایک خرگوش نکلا۔ وہ اتنی تیز دوڑ رہا تھا جیسے اڑ رہا ہو۔ وہ ہم سے کوئی 200 گز دور تھا۔ اس کے پیچھے کھڈ میں سے ایک کتا نکلا، جو کتا نہیں بھیڑیا لگتا تھا۔ ہم اسے بھیڑیا ہی سمجھے تھے۔ خرگوش ایک طرف کو مڑ گیا، کتا اس کے قریب پہنچ رہا تھا۔ اس کی آواز پر ہمارے کتوں نے ادھر دیکھا، وہ سب کھلے ہوئے تھے۔ اشارے کی ضرورت ہی نہ پڑی، تمام کتے بف بف کی آوازیں نکالتے ہوئے ہوا ہو گئے۔ وہ کتا یا بھیڑیا خرگوش تک پہنچ گیا اور اس نے خرگوش کو پکڑ لیا۔ کوئی عام کتا خرگوش کو اس طرح نہیں پکڑا کرتا جس طرح اس نے پکڑا، اور اب اسے بھنبوڑ رہا تھا۔ ہمارے کتے اتنی تیزی سے پہنچے کہ اس کتے کو سنبھلنے کی مہلت نہ ملی۔ وہ اپنے شکار میں مگن تھا۔ جس طرح ہم اسے بھیڑیا سمجھے تھے، اس طرح کتے بھی اسے بھیڑیا سمجھے ہوں گے۔ وہ سب اس پر ٹوٹ پڑے۔ وہ اکیلا 8-9 کتوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا، لیکن وہ بھاگنے کی کوشش بھی نہیں کر رہا تھا۔ بڑا ہی خونخوار تھا۔ ہمارے جس کتے کو اس نے منہ ڈالا، اس کی تو اس نے چیخیں نکال دیں۔ ہمیں عورتوں کا شور سنائی دیا۔ 2 جوان عورتیں چیختی چلاتی دوڑی آ رہی تھیں۔ وہ گالیاں دے رہی تھیں اور ہمیں کہہ رہی تھیں کہ ہم کتوں کو پکڑے۔ ہم سمجھ گئے کہ یہ بھیڑیا نہیں، کتا ہے۔ وہ عورتیں ہمارے دیہات کی نہیں، خانہ بدوش تھیں۔ میں نے آپ کو اپنی پہلی کہانیوں میں سنایا ہے کہ اس زمانے کے خانہ بدوش آج کل کے خانہ بدوشوں کی طرح نہیں تھے، جو شہروں کے قریب پھٹے پرانے کپڑوں کے خیمے بنا کر ان میں رہتے۔ یہ خانہ بدوش شہروں میں گندے کپڑے اور کاغذ وغیرہ اکٹھے کرتے رہتے ہیں۔ اس زمانے کے خانہ بدوش بڑے سخت لوگ ہوتے تھے۔ ان کے باقاعدہ قبیلے تھے، ان میں جرائم پیشہ بھی تھے۔ ان کی اپنی الگ تھلگ دنیا تھی اور انہوں نے اپنے قانون اور ضابطے بنا رکھے تھے۔ ان کی عورتیں خوبصورت اور سخت جان ہوتی تھیں۔ ان کا لباس اپنی قسم اور طرز کا ہوتا تھا۔ ان کے پاس بڑے خونخوار کتے ہوا کرتے تھے، بالکل بھیڑیے لگتے تھے۔ ہم نے یہ بھی سنا تھا کہ ان کے کتے ہوتے ہی بھیڑیے کی نسل سے تھے۔ وہ کتا جس پر ہمارے کتے ٹوٹ پڑے تھے، ان کا کتا تھا۔ ہم نے اپنے کتوں کو بڑی مشکل سے پکڑا اور پیچھے کیا۔ ان کا کتا ہولناک چیخیں مارتا اتنی تیز دوڑا کہ ایک خانہ بدوش عورت کی ٹانگوں سے ٹکرایا۔ وہ عورت بری طرح گری اور کتا جس نشیب سے برآمد ہوا تھا اسی میں غائب ہو گیا۔ اس کی دردناک چیخیں سنائی دیتی رہیں۔ ان خانہ بدوشوں کا ڈیرا کہیں قریب ہی تھا۔ یہ 2 عورتیں کتے کو ساتھ لے کر کہیں جا رہی تھیں۔ کتے کو خرگوش نظر آ گیا اور وہ شکار کھیلتے کھیلتے خود ہمارے کتوں کا شکار ہو گیا۔ خرگوش ابھی زندہ تھا۔ کتے جب خانہ بدوشوں کے کتے کے ساتھ مصروف تھے، اس وقت خرگوش لنگڑاتا ہوا میدان جنگ سے جا رہا تھا۔ خانہ بدوشوں کے کتے نے اسے خاصا زخمی کر دیا تھا۔ ہمارے ایک ساتھی نے خرگوش کو پکڑ لیا۔ خانہ بدوش عورتیں ابھی تک ہم پر غصہ کر رہی تھیں اور ہم ہنس ہنس کر دوہرے ہوئے جا رہے تھے۔ انہوں نے ہمارے ساتھی کے پاس خرگوش دیکھ لیا۔ ایک عورت بڑی تیزی سے اس تک گئی اور خرگوش پر جھپٹا مارا، کہنے لگی کہ یہ ان کے کتے کا شکار ہے۔ دوسری عورت بھی اس پر جھپٹ پڑی۔ ہم میں سے کسی نے کہا کہ خرگوش کو پھینک دو، یہ خود ہی پکڑ لیں گی۔ ہمارا ساتھی اشارہ سمجھ گیا، اس نے خرگوش دور پھینک دیا۔ ادھر دونوں عورتیں خرگوش کی طرف دوڑی، ادھر ہم نے کتوں کے پٹوں سے زنجیریں نکال دی۔ کتے عورتوں کے ساتھ ہی خرگوش تک پہنچ گئے اور انہوں نے خرگوش اڑا لیا۔ عورتیں کتوں کی لپیٹ میں آ کر کلا بازیاں کھانے لگیں اور اٹھ کر اپنے کتے کی طرف بھاگی۔ ہمیں شکار کا لطف آ گیا۔ ہم راجے مہاراجے اور نواب نہیں تھے جو ہرن اور گھڑیال کے شکار کے لیے نکلا کرتے تھے۔ یہ نوجوان خون کا جوش تھا جو ہمیں چین نہیں لینے دیتا تھا۔
شادے کو اطمینان ہو گیا کہ اس کا کتا ٹیم کا ممبر بن گیا ہے اور یہ شکار کے لیے موزوں ہے۔ لڑکوں نے کہا کہ اور آگے چلو۔ ہم آگے چل پڑے اور کچھ دیر بعد ایسے علاقے میں پہنچ گئے جو بالکل ویران اور بیابان تھا۔ اس علاقے میں سے کبھی ہم ہی گزرے ہوں گے اور کسی کے گزرنے کے آثار نظر نہیں آتے تھے۔ وہ علاقہ ڈاکوؤں اور رہزنوں کے چھپنے کے لیے موزوں تھا۔ ہم ایک برساتی نالے یعنی کسی میں سے گزر رہے تھے۔ اس کے دونوں کنارے بہت اونچی دیواروں جیسے تھے۔ کتے کھلے ہوئے تھے اور ادھر ادھر بکھر کر زمین کو سونگھتے پھر رہے تھے۔ نالے میں پار جانے کے لیے ایک گھاٹی تھی جو 150-200 گز آگے تھی۔ ہم ریت اور پتھروں پر چلتے ادھر جا رہے تھے۔ جب ہم گھاٹی چڑھنے لگے تو شادے نے اپنے کتے کو پکارا۔ اسے اپنا کتا کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ شادہ گھاٹی چڑھتے چڑھتے نیچے چلا گیا اور اپنے کتے کو پکارنے لگا۔ باقی کتے ہم سے آگے گھاٹی چڑھ گئے تھے۔ شادہ نیچے تھا، ہم اوپر جا رہے تھے۔ کتے کو پکارتے پکارتے شادے نے کہا، اوئے نیچے آؤ ذرا۔ اس نے ایسے لہجے میں کہا جیسے اس نے کوئی ڈراؤنی یا عجیب چیز دیکھی ہو۔ میں اپنے 3 ساتھیوں کے ساتھ گھاٹی اتر گیا۔ شادے نے ایک طرف اشارہ کر کے کہا، میرا کتا بار بار وہاں اندر جاتا ہے، آؤ چل کے دیکھیں۔ 25-30 قدم دور کسی کی دیوار جیسے کنارے کے ذرا آگے مٹی کا بہت بڑا تودا تھا جو 10-12 فٹ اونچا اور اس سے زیادہ لمبا ہوگا۔ یہ مٹی کی دیوار سے کوئی 1 قدم ہٹا ہوا تھا۔ اس کے پیچھے دندی میں شگاف ہو گیا تھا۔ ہمیں کتے کی اس طرح کی آوازیں سنائی دیں جیسے وہ کھیل رہا ہو یا کسی سے پیار محبت کر رہا ہو۔ وہاں کوئی کتیا ہو سکتی تھی، لیکن کتیا ہوتی تو تمام کتے اس کی مشک پر وہاں پہنچے ہوئے ہوتے اور ان میں نفاق پیدا ہو چکا ہوتا۔ ہم آہستہ آہستہ ادھر چلے تو کتا باہر آیا اور اس کے ساتھ ایک آدمی کا ایک بازو پورا اور جسم کا تھوڑا سا حصہ نظر آیا۔ وہ آدمی کتے کو باہر دھکیل رہا تھا اور کتا پیار کے اظہار کی آوازیں نکالتا ہوا پھر اندر چلا گیا۔ ہم تیز تیز آگے چلے گئے۔ ہمارے باقی ساتھی بھی نیچے آ گئے اور 2-3 کتے بھی آ گئے۔ اس سے پہلے میں آپ کو اس سے ملتے جلتے واقعات سنا چکا ہوں۔ ایک بار چھپے ہوئے ایک ڈاکو سے ملاقات ہو گئی تھی۔ ایک بار اس قسم کی جگہ چھپی ہوئی ایک جوان لڑکی ملی تھی۔ ایک بار ایک کشادہ بل میں ایک لڑکا چھپا ہوا ملا تھا جسے ہمارے کتوں نے باہر نکالا تھا۔ یہ واقعات شاید آپ کے لیے عجیب اور ناقابل یقین بھی ہوں، لیکن ہمارے لیے ان واقعات میں حیرت انگیز کوئی بات نہیں۔ وہ جگہیں آبادیوں سے اور گزرگاہوں سے دور تھیں۔ وہاں گہرے کھڈ اور کشادہ نشیب تھے، مٹی کے ٹیلے تھے، قلعوں کی مانند مٹی کی اونچی دیواریں تھیں۔ ان میں بعض جگہیں ہیبت ناک سی تھیں، جن کے متعلق مشہور تھا کہ وہاں چڑیلیں اور بدروحیں رہتی ہیں، اور لوگ اسے سچ مانا کرتے تھے۔ یہ جگہیں مجرموں کے لیے اور گھروں سے بھاگنے والی عورتوں کے لیے نہایت اچھی اور موزوں تھی۔ وہاں انہیں پکڑنے کوئی نہیں جاتا تھا، کوئی ادھر سے گزرتا ہی نہیں تھا۔ ہم شکار کے جنون میں ان جگہوں میں بھی جا گھستے تھے جن کے متعلق لوگ پورے یقین سے کہتے تھے کہ وہاں جن بھوت اور چڑیلیں رہتی ہیں۔ اب پھر ایک آدمی اس ویرانے میں چھپا ہوا تھا۔ وہ آدمی ہی لگتا تھا، لیکن کتا اس کے ساتھ پیار کیوں کر رہا تھا؟ کچھ بھی تھا۔ ہم دلیری سے آگے بڑھے۔ اس سے پہلے ہمارے ساتھ ایسے 2 واقعات ہو چکے تھے۔ وہ انسان ہی نکلے تھے، جن بھوت نہیں تھے۔ شادے کا کتا پھر اندر چلا گیا۔ ہم قریب پہنچ چکے تھے۔ اندر سے آواز آ رہی تھی، جا جانی، دفع ہو جا یہاں سے، مگر جانی پیار کی آوازیں نکال رہا تھا۔ ہم تودے اور دندی کے درمیان گئے تو دندی میں شگاف دیکھا۔ یہ شگاف بہت بڑے غار کے دہانے جیسا تھا جس میں سے ایک اونٹ گزر سکتا تھا۔ اوپر تودے لٹک رہے تھے۔ ہم دوڑ کر اس شگاف میں جا رکے۔ آگے کوئی غار نہیں تھا، کھلی جگہ تھی جس کے ہر طرف مٹی کی دیواریں کھڑی تھیں اور اوپر آسمان تھا۔ ایک آدمی پیٹھ ہماری طرف کیے دوڑتا جا رہا تھا۔ وہ چھوٹے سے ایک ٹیلے کے پیچھے غائب ہو گیا۔ شادے کا کتا اس کے پیچھے چلا گیا۔ اس کتے کو دیکھ کر ہمارے 4-5 کتے یہ سمجھ کر کہ کوئی شکار ہے ہراتے ہوئے دوڑ پڑے۔ شادے کا کتا ٹیلے کے پیچھے چلا گیا تھا۔ دوسرے کتے وہاں پہنچے ہی تھے کہ وہ آدمی جو کہیں چھپ گیا تھا سامنے آ گیا۔ ہمارے کتے اس سے چند قدم دور تھے۔ شادے کا کتا اس کی ٹانگوں سے لپٹ رہا تھا۔
یہ کتا اس خیال سے ہمارے کتوں کے مقابلے میں آ گیا کہ وہ شاید اس آدمی پر حملہ کرنے آ رہے ہیں۔ ہمارے کتے کسی انسان پر حملہ کرنے والے نہیں تھے۔ وہ سب رک گئے۔ کتے کی وفاداری دیکھیے، وہ اس آدمی کے سامنے کھڑا ہو کر ہمارے کتوں پر اس طرح غصے سے بھونکنے لگا جیسے وہ کسی کو اس شخص کے قریب نہیں آنے دے گا۔ میں حیران تھا کہ شادے کے کتے کا اس شخص کے ساتھ کیا تعلق ہو سکتا ہے۔ اگر شادے نے یہ کتا اس سے خریدا ہوتا تو شادہ فوراً کہتا کہ یہ کتے کا سابقہ مالک ہے۔ ہمارے کتوں نے دیکھا کہ وہاں کوئی شکار نہیں تو وہ ویسے ہی ادھر ادھر گھومنے پھرنے اور زمین کو سونگھنے لگے۔ وہ آدمی آہستہ آہستہ ہماری طرف آنے لگا۔ وہ 17-18 سال کی عمر کا نوجوان لڑکا تھا۔ اس نے دیہاتی طرز کے صاف ستھرے کپڑے پہن رکھے تھے اور اس کی شکل و صورت اور جسم اس قابل تھا کہ کچھ دیر اسے دیکھتے رہنے کو جی چاہتا تھا۔ اس کے چہرے پر گھبراہٹ سی تھی۔ ہم میں سے کسی نے اسے کہا کہ گھبراؤ مت، آگے آ جاؤ۔ تھوڑی دیر بعد ہم ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے۔ اس نے ہمیں اسلام کا واسطہ دیا۔ ذرا رک کر اور قدرے ڈرے ہوئے لہجے میں اس نے ہمیں جو واردات سنائی وہ میں آپ کو اپنے الفاظ میں سناتا ہوں۔ وہ جس گاؤں کا رہنے والا تھا وہاں سے 12-13 میل دور تھا۔ وہ کسی غریب خاندان کا لڑکا نہیں تھا اور اس کا خاندان بہت امیر بھی نہیں تھا۔ اس کا ذریعہ معاش کاشتکاری تھا۔ اس کی عمر 12-13 سال ہوگی جب اس کی ایک بہن کی شادی ہوئی۔ انہیں تھوڑے سے قرض کی ضرورت پڑ گئی۔ اس زمانے میں دیہات میں ہندو ساہوکار ہوتے تھے۔ تقریباً ہر گاؤں میں ایک ہندو ساہوکار موجود تھا۔ یہ ساہوکار سود پر قرض دیتے تھے۔ قرض کے عوض زمین یا مکان گروی رکھ لیتے تھے۔ ان کا حساب کتاب افغان پاوندوں جیسا تھا۔ وہ سود وصول کرتے رہتے تھے اور اصل زر کم ہونے کے بجائے بڑھتا رہتا تھا۔ ہندو ساہوکار اس قسم کا حساب کتاب رکھتے تھے جیسے دیہات کے ان پڑھ لوگ سمجھ ہی نہیں سکتے تھے۔ فصل جب گھر آتی تھی تو یہ ساہوکار فصل کا خاصا حصہ سود میں اٹھا کر لے جاتے تھے۔ اس نوجوان کے باپ کے ساتھ بھی ہندو ساہوکار یہی سلوک کر رہا تھا۔ اس کا باپ بیچارہ بہت ہی سیدھا آدمی معلوم ہوتا تھا۔ ساہوکار نے ایک گائے رکھی ہوئی تھی۔ اس نے اس نوجوان کو جب اس کی عمر 13-14 سال تھی گائے کی دیکھ بھال کے لیے اور اسے دانہ پٹھا ڈالنے کے لیے بلا معاوضہ نوکر رکھ لیا تھا۔ ساہوکار اس لڑکے سے گھر کے کچھ اور کام بھی کرا لیا کرتا تھا۔ ہندو ساہوکار کی ایک بیٹی تھی جس کی عمر اس لڑکے سے 1.5-2 سال کم تھی۔ لڑکی کو اس لڑکے کی عادتیں اتنی اچھی لگیں کہ وہ اس کے ساتھ گھل مل گئی۔ بڑی خوبصورت لڑکی تھی۔ لڑکی کے ماں باپ نے اس پر کبھی اعتراض نہیں کیا تھا کہ وہ اس لڑکے کے ساتھ گھر میں ہنستی کھیلتی ہے۔ یہ لڑکا اس لڑکی کی خاطر سارا دن ساہوکار کے گھر میں گزارنے لگا۔ وہ قسمیں کھا کر کہتا تھا کہ اس کی نیت میں ذرا سا بھی فطور نہیں تھا۔ میں اس کے لیے قسم نہیں کھا سکتا کہ اس کی نیت میں فطور تھا یا نہیں۔ میں آپ کو اس کا بیان سنا رہا ہوں۔ ہندو ساہوکار اس نوجوان کے باپ سے سود وصول کرتا رہا اور اس نے اس لڑکے کو بیگار میں بھی لگائے رکھا اور اس نوجوان کی عمر 17-18 سال اور لڑکی کی عمر 16 سال ہو گئی۔ ان دونوں میں پہلے والی چاہت اور بے تکلفی قائم رہی اور یہ محبت کی صورت اختیار کر گئی۔ ہندو اپنی لڑکیوں کی شادی چھوٹی عمر میں کر دیا کرتے تھے۔ اس لڑکی کی عمر 16 سال ہو گئی تھی۔ قریب ہی ایک اور گاؤں تھا۔ وہاں کے ایک ہندو بدیے نے لڑکی کا رشتہ اپنے بیٹے کے لیے لے لیا۔ لڑکی نے اپنے ہونے والے خاوند کو اچھی طرح دیکھا ہوا تھا۔ اس کا قد چھوٹا اور جسم بہت موٹا اور بھدا تھا اور وہ ہندو بنیوں کی طرح کنجوس اور احمق تھا۔ لڑکی بہت پریشان ہوئی۔ اس مسلمان نوجوان نے ہمیں بتایا کہ لڑکی دوسری ہندو لڑکیوں سے بہت مختلف تھی۔ اس میں ہنسنے کھیلنے اور مسلمان لڑکیوں کی طرح بھاگنے دوڑنے کی خواہش تھی۔ اس نے اس نوجوان سے کہا کہ وہ آٹے کی بوری جیسے اس آدمی کو کبھی قبول نہیں کرے گی۔ اس نے کہا کہ وہ گھر سے پیسے چرا لے گی اور وہ دونوں کہیں بھاگ چلیں گے۔ نوجوانی میں جب رومانی جذبات کا غلبہ طاری ہوتا ہے تو انسان نفع نقصان کا نہیں سوچا کرتا۔ بہرحال ان دونوں کا بھی کچھ ایسا ہی حال تھا۔ نوجوان تیار ہو گیا۔ اس کے دل میں اس ہندو ساہوکار کی نفرت بھری ہوئی تھی۔ اس نفرت میں اس کتے نے اضافہ کر دیا جو شادے نے خریدا تھا۔ یہ کتا اس مسلمان نوجوان کا تھا۔ یہ کتا اس نوجوان کو اس وقت ملا تھا جب یہ ابھی پلا تھا۔ یہ اسے کہیں باہر سے ملا تھا۔ معلوم نہیں اپنی ماں سے کس طرح جدا ہو گیا تھا۔
नौजवान ने इसे उसी तरह पाला था जिस तरह माँ अपने बच्चे की परवरिश करती है। उसने कुत्ते का नाम जानी रखा। कुत्ता अपने मालिक को ही अपनी माँ और अपना बाप समझता था, क्योंकि उसकी उम्र अभी 1 महीना भी नहीं हुई थी जब ये लड़का उसे उठा लाया था और उसके मुंह में अपने हाथों से दूध टपकाता रहा, फिर उसे अपने हाथों खिलाता पिलाता रहा। मुख्तसर ये कि जानी उस लड़के की ज़िंदगी का एक हिस्सा बन गया। दोनों हर वक्त इकट्ठे रहते थे। फिर जानी जवान हो गया और उसे पालने वाला भी जवान हो गया। एक रोज़ हिंदू साहूकार ने इस नौजवान से ये कुत्ता बिला कीमत ले लिया। ये नौजवान जानी की जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकता था, लेकिन उसके बाप ने उसे कहा कि बेटा, हम उस काफिर के मकरूज़ हैं, उसे नाराज़ ना करो, वरना ये सूद पर सूद लगाता चला जाएगा और ये ख़तरा भी है कि हमारी जो ज़मीन उसके पास गिरवी रखी हुई है वो उस पर कब्ज़ा कर ले। जानी अपने मालिक से जुदा हो गया। ये लड़का हिंदू साहूकार के घर काम काज करता था। इससे उसे ये फ़ायदा हुआ कि वो दिन के वक्त अपने जानी के साथ रहता था। जानी के लिए भी अपने पालने वाले की जुदाई नाकाबिले बर्दाश्त थी। रात को वो अजीब तरीके से भौंकता रहता था। वो अपने मालिक के बगैर नहीं रह सकता था। एक ही महीना गुजरा था कि हिंदू साहूकार ने कुत्ता किसी के हाथ बेच डाला। उसने 20 रुपये कीमत वसूल की थी। आज 20 रुपये बड़ी थोड़ी रकम लगती है, लेकिन उस दौर में ये खासी ज़्यादा रकम थी। आज के हिसाब से ये 400 रुपये से ज़्यादा बनती। जानी का मालिक ख़रीदार को नहीं जानता था। वो हमारा दोस्त शादा था, जो अब जानी के नौजवान मालिक के सामने बैठा था। हिंदू बनियों का धर्म पैसा होता है। उस हिंदू साहूकार ने यही सोचकर इस लड़के से कुत्ता ले लिया था कि इसे बेचकर 4 पैसे हाथ आ जाएंगे। हिंदुओं को हम जानते थे। वो इतने ज़िंदा दिल और खुश ज़ौक़ नहीं होते थे कि इतने खूबसूरत और अच्छी नस्ल के कुत्ते पालते। वो तो अपने बच्चों को भी तरसा तरसा कर पालते थे। उस हिंदू साहूकार ने कुत्ता बेचने के लिए ही लिया था, चनाचा उसने 20 रुपये कमा लिए। उस वक्त तो ये लाला इन सीधे सादे और पसमानदा लोगों का अन्नदाता बना हुआ था, लेकिन उसे ये ख्याल ना आया कि सताए हुए इंसान जब कानून अपने हाथ में ले लेते हैं तो वो 1 पैसे का पूरा रुपया वसूल किया करते हैं। ये नौजवान अपने जानी की जुदाई में पागल सा हो गया। उस पर हिंदू साहूकार की बेटी की मोहब्बत जुनून की तरह सवार थी। इसके साथ ही लड़की ने उसे कहा कि वो उस गोल मटोल आदमी के साथ शादी नहीं करेगी। इन सब बातों ने मिलकर लड़की और लड़के का दिमाग ख़राब कर दिया। लड़की कमसिन थी। उसने लड़के को मजबूर किया कि भाग चलें। लड़की ने घर से कुछ रकम चोरी कर ली और दोनों रात को निकल गए। सुबह हुई तो वो इसी किस्म की एक जगह छुप गए। दिन वहाँ गुजारा और रात को फिर चल पड़े। लड़की मुसलमानों की होती तो वो तेज़ चलती और ज़मीन की ऊंच नीच की परवाह ना करती। ये हिंदुओं की लड़की थी जिसने घर में बैठे बैठे परवरिश पाई थी। मुसलमान लड़कियों की तरह उसने मेहनत मुशक्क़त कभी नहीं की थी। वो संगलाख ज़मीन पर चल नहीं सकती थी। रात को वो ज़्यादा फासला तय ना कर सके। सुबह हुई तो वो इस जगह छुप गए। जब से गांव से निकले थे उन्होंने कुछ खाया ना था। भूख ने उनकी जान निकाल ली थी। इस नौजवान ने हमें बताया कि उसने कुत्तों की आवाज़ें सुनी तो आगे जाकर और छुप कर देखा। उसे हम नज़र आए। वो पीछे चला गया। उसे मालूम नहीं था कि उसका जानी भी हमारे साथ है। अब मैं आपको कुत्ते की मोहब्बत और वफ़ादारी का मुज़ाहिरा दिखाता हूँ। ये लड़का उस जगह से बाहर भी कुछ देर रहा था। उसका कुत्ता जो अब हमारे साथ था उसकी मुश्क पर रुक गया और ज़मीन को सूंघता वहाँ जा पहुँचा जहाँ उसे पालने वाला छुपा हुआ था। लड़के ने उसे देखा तो वो हैरान रह गया। उसने सोचा कि उसका जानी इन कुत्तों के साथ आया है जिन्हें उसने छुप कर देखा था। अब उसके पीछे उसका नया मालिक आ जाएगा। चनाचा उसने जानी को वहाँ से बाहर धकेलना शुरू कर दिया। जानी को अपना बिछड़ा यार मिल गया था। वो बाहर आकर फिर उसके पीछे वापस अंदर चला जाता था। इतने में हम पहुँच गए। हमारे कहने पर उसने लड़की हमें दिखाई। वो बहुत खूबसूरत लड़की थी और मासूम सी थी। उसके पाँव सूज गए थे। थकन और भूख से उसकी हालत बहुत बुरी हो गई थी। हम अपने साथ पराठे, अंडे और बास लड़के गोश्त या मुर्गी पकवा कर ले जाते थे। हम सब ने अपना अपना खाना उनके आगे रख दिया और उन्हें कहा कि पहले वो पेट भर कर खा लें, फिर हम खाएंगे। हिंदू गोश्त नहीं खाया करते थे, लेकिन उस हिंदू लड़की ने जी भर के गोश्त खाया।
میں راجہ شہباز اور افضل اس نوجوان کو پرے لے گئے اور اسے کہا کہ وہ بڑی خطرناک غلطی کر رہا ہے۔ وہ اتنی خوبصورت لڑکی کو ساتھ لیے ویرانوں میں پھر رہا تھا۔ ہم اس کی کوئی مدد نہیں کر سکتے تھے۔ انہیں ہم اپنے گاؤں لے جا کر پناہ بھی نہیں دے سکتے تھے کیونکہ لڑکی کم عمر تھی اور وہ گھر سے پیسے چرا کر لائی تھی۔ لڑکا دلیر تھا۔ اس نے کہا، اللہ نگہبان ہے، میں جہلم پہنچنے کی کوشش کروں گا۔ سنا ہے انگریز افسر بڑے رحم دل ہوتے ہیں۔ ان کے آگے عرض کروں گا کہ مجھے فوج یا پولیس میں بھرتی کر لیں، اور یہ لڑکی مسلمان ہونا چاہتی ہے، اس کی میرے ساتھ شادی کر کے اسے پناہ میں لے لیں۔ تم مجھ پر صرف یہ مہربانی کرو کہ کسی کو بتانا نہیں کہ تم نے ہم دونوں کو یہاں دیکھا تھا، ہمارا پردہ نہ اٹھانا۔ وہ بے وقوفی کی باتیں کر رہا تھا۔ انگریز افسر اس طرح کی رحم دلی نہیں کرتے تھے کہ کمسن لڑکی کو جو ورغلا کر گھر سے نکال لائے اور گھر سے پیسے بھی چرا لائے اسے اپنی پناہ میں لے لیں۔ بہرحال ہم نے اسے راستہ سمجھا دیا جو پکی سڑک تک جاتا تھا۔ ہم نے بہت سوچا کہ ان کی کیا مدد کریں لیکن کوئی صورت نظر نہیں آتی تھی۔ ہم نے اسے یقین دلایا کہ ہم ان کی نشاندہی نہیں کریں گے۔ ان دونوں کو ہم اللہ کے حوالے کر کے وہاں سے نکل آئے۔ ہم شکار کے لیے آگے نہ گئے، وہیں سے واپس آ گئے۔ گاؤں تک ہم یہی سوچتے رہے کہ ان کی مدد کس طرح کی جا سکتی ہے۔ گاؤں میں ہم نے کسی سے ذکر نہ کیا کہ ہم نے کیا دیکھا تھا۔ پھر دن گزرتے گئے اور یہ واقعہ پرانا ہو گیا اور پھر یادوں کے قبرستان میں دفن ہو گیا۔ اب وہی نوجوان اور وہی لڑکی میرے سامنے بیٹھے تھے۔ 6 سال گزر گئے تھے۔ اب انہوں نے اپنے نام بتائے۔ اس نوجوان کا نام علی شان اور لڑکی کا نام کانتی تھا، لیکن اب وہ کانتی نہیں، چاند بی بی تھی۔ اب علی شان جو شانہ کہلاتا تھا نوجوان نہیں تھا۔ اس کے چہرے پر جوانی کی پختگی تھی اور اس کی مردانہ خوبصورتی نکھری ہوئی تھی۔ چاند بی بی اب کمسن نہیں، 22-23 سال کی خوبصورت لڑکی تھی۔ اس کے چہرے پر اب تھکن، خوف اور بھوک کے آثار نہیں تھے۔ وہ 6 سال پہلے کی نسبت اب زیادہ خوبصورت تھی۔ 6 سال پہلے بھوک نے انہیں ادموا کر دیا تھا اور ہم نے انہیں کھانا کھلایا تھا۔ اب میں بھوک سے مر رہا تھا اور وہ مجھے اور میری ماں کو کھانا کھلا رہے تھے۔ میں تمہیں اور تمہارے دوستوں کو نہیں بھولا، علی شان نے کہا، ساری عمر نہیں بھولوں گا۔ اگر تم ہمیں کھانا نہ کھلاتے تو یہ لڑکی بے ہوش ہو جاتی اور میرے لیے مصیبت بن جاتی۔ پھر تم نے ہم پر یہ احسان کیا کہ کسی کو بتایا نہیں۔ تم نے ہماری مدد کرنے کی کوشش کی تھی لیکن تم ہماری زیادہ مدد نہیں کر سکتے تھے۔ سچی بات ہے ماں جی، آپ کو ساری بات کا علم نہیں۔ اس اجاڑ بیابان میں اکیلی تھی، یہ شانہ بھی اکیلا تھا۔ یہ 10-12 جوان لڑکے تھے، میں تو انہیں دیکھ کر ڈر گئی تھی۔ یہ ایسے ویسے ہوتے یا بدماشی پر اتر آتے تو میرا اکیلا آدمی ان کا کیا بگاڑ سکتا تھا۔ چھوڑ شانے یار، میں نے اسے کہا، ہم نے تم پر کوئی احسان نہیں کیا تھا۔ تم مجھے یہ قصہ سناؤ کہ آگے کیا ہوا تھا۔ تمہیں 2 سال جیل کس طرح کاٹنی پڑی تھی۔ تم نے پکی سڑک تک پہنچنے کا جو راستہ مجھے بتایا تھا اس سے میں بھٹک گیا تھا۔ ساری رات کھڈوں، نالوں اور ٹیلوں میں چلتے اور گھاٹیاں اترتے چڑھتے گزر گئی۔ صبح ہوئی تو ہمارے نیچے پگڈنڈی تھی جو آگے جا کر نیچے اترتی تھی۔ ہم نیچے اترنے لگے تو اچانک ایک تھانے دار سامنے آ گیا۔ وہ گھوڑے پر سوار تھا، اس کے ساتھ پولیس کے 2 سپاہی تھے۔ وہ گھاٹی چڑھ رہا تھا۔ وہ ہمارے علاقے کا تھانے دار نہیں تھا۔ مجھے تو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ ہمارا علاقہ ہے کدھر۔ میں نے تھانے دار کو سلام کیا تو اس نے گھوڑا روک لیا۔ اس کی نظریں چاند بی بی پر جمی ہوئی تھیں۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ تم مسلمان ہو؟ میں نے بتایا کہ میں مسلمان ہوں۔ تو اس نے کہا کہ یہ لڑکی مسلمان نہیں لگتی۔ کیوں کاکی، تو مسلمان تو نہیں؟ یہ گھبرا گئی اور میرے پیچھے ہو گئی۔ اس نے اس کے کپڑوں سے اور ڈیل ڈول سے پہچان لیا تھا۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ یہ تمہاری کیا لگتی ہے؟ تھانے داروں کے لیے تو ذرا سا اشارہ ہی کافی ہوتا ہے۔ وہ گھوڑے سے اتر آیا اور یہ لڑکی رو پڑی۔ تھانے دار مسلمان تھا۔ اس نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، مت ڈر کاکی، میں تجھے کچھ نہیں کہوں گا، مجھے صرف یہ بتا دے کہ یہ تجھے زبردستی کہیں لے جا رہا ہے۔ اس نے کہا، نہیں، میں خود اس کے ساتھ جا رہی ہوں۔ تھانے دار نے اس سے پھر پوچھا کہ ہندو ہو یا مسلمان؟ تو اس نے بتا دیا کہ ہندو ہوں اور مسلمان ہو جاؤں گی۔ تھانے دار نے اس سے عمر پوچھی تو اس نے 16 سال بتائی۔ تھانے دار نے مجھ سے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ میں نے اسے سارا معاملہ بالکل ٹھیک ٹھیک بتا دیا، ذرا سا بھی جھوٹ نہ بولا۔
تھانے دار نے مجھ پر غصہ نہ کیا، نہ اس نے کوئی گندا لفظ بولا۔ بڑے آرام سے میری ساری بات سن کر اس نے کہا، لڑکی نابالغ ہے بیٹا، تم دونوں کے لیے بہتر یہی ہے کہ تھانے چلے چلو۔ تم آخر جاؤ گے کہاں؟ یہ اتنی خوبصورت اور معصوم لڑکی کسی ڈاکو یا بدماش نے دیکھ لی تو قتل ہو جائے گا اور یہ کسی شہر کے بازار میں بک جائے گی۔ اس نے پھر نہ میری کوئی عرض سنی، نہ اس کے رونے کی پرواہ کی۔ اس کے ساتھ ایک پولیس حوالدار تھا، اسے کہا کہ تم واپس جاؤ، ان دونوں کو تھانے لے جا کر چھوٹے تھانے دار ASI کو کہو کہ ان کے تھانے میں ان کی اطلاع کر دے۔ تھانے دار آگے چلا گیا، وہ کسی گاؤں میں تفتیش کے لیے جا رہا تھا۔ حوالدار ہم دونوں کو ساتھ لے کر چل پڑا۔ میں نے راستے میں حوالدار سے کہا کہ وہ ہم سے پیسے لے لے اور ہمیں چھوڑ دے۔ اس لڑکی نے جو زیور پہن رکھا تھا یہ اسے لے لینے کو کہا۔ اس نے کہا، تم اگر یہ سالم لڑکی میرے حوالے کر دو تو بھی میں تمہیں نہیں چھوڑ سکتا۔ اگر میں اکیلا ہوتا اور تمہیں پکڑتا تو شاید تمہاری بات مان جاتا۔ اب تو میں تھانے دار کے حکم کا بندہ ہوا ہوں۔ یہ بڑا سخت تھانے دار ہے، اپنے باپ کو بھی نہیں چھوڑتا۔ اگر اسے یہ پتہ چل جائے کہ میں نے اس لڑکی کے جسم کو ذرا سا ہاتھ لگایا تھا تو یہ مجھے اندر کر دے گا۔ ہمیں تھانے لے جا کر بٹھا دیا گیا۔ وہاں جو چھوٹا تھانے دار تھا وہ بھی مسلمان تھا۔ مجھے زیادہ خطرہ یہ نظر آتا تھا کہ پولیس والے اس لڑکی کو تنگ کریں گے، لیکن تھانے میں ہمارے ساتھ کسی نے کوئی غلط حرکت نہیں کی، بلکہ ہمیں کھانا کھلایا اور عزت سے بٹھایا۔ ہمیں معلوم نہیں کہ انہوں نے کیا کیا کارروائیاں کی۔ شام کو بڑا تھانے دار آ گیا۔ اس کے بعد ہندو ساہوکار، اس لڑکی کا باپ، میرے گاؤں کا نمبردار، میرا باپ اور گاؤں کے 2 اور آدمی پہنچ گئے۔ پھر مجھے پتہ چلا کہ میرے علاقے کے تھانے سے ایک حوالدار اور ایک سپاہی بھی آیا ہے۔ پہلے اس لڑکی کو مجھ سے الگ کیا گیا، پھر مجھے ہتھ کڑی لگائی گئی اور رات کو مجھے اپنے تھانے میں لے گئے۔ وہاں مجھے حوالات میں بند کر دیا گیا۔ چاند بی بی کو بھی رات تھانے میں گزارنی پڑی۔ صبح میرے بیان ہوئے، پھر تم سمجھ لو کہ پولیس اور کچہریوں کا چکر چل پڑا اور مجھے راولپنڈی جیل میں بھیج دیا گیا۔ مقدمہ عدالت میں گیا۔ میرے باپ نے معمولی سا وکیل کر لیا تھا۔ میں نے اپنے بیان میں وہ ساری باتیں کہیں جو 6 سال گزرے تمہیں سنائی تھیں۔ میں نے یہ بھی کہا کہ چوروں کو اور مجھ جیسے لوگوں کو سزا دینے کے لیے قانون جاگ اٹھتا ہے، لیکن یہ ہندو ساہوکار دیہاتیوں کو لوٹ رہے ہیں اور قانون کہاں سویا ہوا ہے۔ میری کون سنتا تھا؟ ہندو ساہوکار ایسے ایسے گواہ لایا تھا جو یہ ثابت کر رہے تھے کہ میں نے اس کافر کے گھر ڈاکہ ڈالا ہے اور اس کی لڑکی کو زبردستی اٹھا کر لے گیا ہوں۔ اس کی طرف سے نمبردار بھی پیش ہوا تھا۔ اس نے میرے خلاف ایک بھی بات نہ کی، بلکہ اس نے کہا کہ میں نے ہندو ساہوکار کو 3-4 بار کہا تھا کہ تمہاری بیٹی جوان ہے اور تم نے گھر کے کام کاج کے لیے ایک جوان لڑکا بیگار میں رکھا ہوا ہے جو خوبصورت جوان ہے، لیکن لالا جی نے دھیان نہ دیا۔ ایک تو نمبردار کا بیان مجھے بچا گیا اور دوسرا بیان چاند کا تھا، جس نے مجھے لمبی سزا سے بچا لیا۔ اس نے کہا، میرا باپ ظالم اور بد دیانت آدمی ہے، لوگوں کو سود پر قرضہ دے کر حساب کتاب میں گڑبڑ کرتا اور انہیں لوٹتا رہتا ہے۔ اس نے شانے کو بیگار میں رکھا ہوا تھا اور اس شانے کا کتا زبردستی لے کر بیچ دیا تھا۔ اس نے میری بھی قیمت وصول کر لی تھی اور میرا بیاہ ایسے آدمی سے کرا رہا تھا جو جسمانی اور دماغی لحاظ سے ناکارہ ہے۔ میں نے شانے کو مجبور کیا تھا کہ مجھے کہیں لے چلے، میں اس گھر میں نہیں رہوں گی۔ اس کا بیان بہت لمبا تھا۔ سرکاری وکیل نے اور میرے وکیل نے بھی اس پر بہت جرح کی تھی، لیکن وہ یہی کہتی رہی کہ اس کا باپ ظالم اور بے ایمان ہے اور وہ اپنی مرضی سے میرے ساتھ گھر سے نکلی تھی اور گھر سے ایک پیسہ بھی نہیں لے گئی تھی۔ میرے خلاف یہ بات جاتی تھی کہ لڑکی عمر کے لحاظ سے نابالغ تھی۔ اس پر مجھے 2 سال سزا ہو گئی۔ جیل میں مجھے اس وقت تحصیل چکوال کے 2 آدمی مل گئے تھے جب میں جیل میں حوالاتی تھا اور ابھی مقدمہ شروع نہیں ہوا تھا۔ میں تمہیں ان دونوں آدمیوں کے نام نہیں بتاؤں گا، صرف یہ بتا دیتا ہوں کہ وہ 4-4 سال قید کاٹ رہے تھے اور ان کی قید کا 1-1 سال رہتا تھا۔ وہ بہت خوش تھے، کہتے تھے کہ یہ قید ان کے کاروبار کا حصہ ہے۔ تم سمجھ گئے ہوگے کہ ان کا کاروبار کیا تھا۔ انہوں نے مجھے اپنا دوست بنا لیا اور مجھے وہ راستہ دکھایا جس پر وہ چل رہے تھے۔ کہتے تھے کہ ہمارے ساتھ دوستی نبھاؤ گے تو سب قرضے اور سود بیاج ختم ہو جائیں گے۔ ان میں سے ایک نے کہا تھا کہ دوسروں کو چوسنے اور ان کا خون نچوڑنے والوں کا تم شرافت سے ہاتھ نہیں روک سکتے۔
مجھے ان کی باتیں اچھی لگیں۔ مجھے 2 سال قید مل گئی تو انہوں نے کہا کہ یہ تمہارے لیے بہت اچھا ہوا ہے، اب تم باہر نکلو گے تو قانون تمہارے ہاتھ میں ہوگا۔ انہوں نے مجھے اپنی شاگردی میں بٹھا لیا۔ میں تو جلا بھنا ہوا تھا۔ میں سمجھ گیا کہ ویسے نہیں تو ایسے صحیح۔ وہ 1 سال میرے ساتھ رہ کر چلے گئے اور مجھے اپنا ٹھکانہ بتا گئے۔ وہ مجھے زبانی استاد بنا گئے۔ وہ گئے تو میں نے اندر 2 اور استاد پکڑ لیے۔ وہ راہزنی کے استاد تھے۔ جیل میں میرا چال چلن ٹھیک رہا اور میں ہر روز کی مشقت بھی پوری کرتا رہا، اس لیے 2 سال میں مجھے 3 مہینے معافی مل گئی۔ میں 1 سال اور 9 مہینے پورے کر کے گاؤں میں آ گیا۔ میرے باپ نے مجھے پہلی خبر یہ سنائی کہ ساہوکار اسے بہت تنگ کرتا رہا ہے، نقد سود الگ لیتا رہا ہے کہ فصل آنے پر وہ پہلے سے زیادہ دانے اٹھا لے جاتا تھا۔ اصل رقم ابھی بھی اسی طرح باقی تھی، بلکہ اس نے ایسا حساب جوڑا تھا کہ اصل رقم کچھ زیادہ ہو گئی تھی۔ مجھے دوسری خبر یہ سنائی گئی کہ کانتی یعنی چاند بی بی کی زندگی برباد ہو گئی ہے۔ اس لڑکی کے ساتھ یہ بیتی کہ جس کے ساتھ اس کی شادی ہوئی تھی۔ اس کے ماں باپ نے یہ کہہ کر شادی ختم کر دی کہ لڑکی ایک مسلمان کے ساتھ نکل گئی تھی اور 3-4 دن اور راتیں اس کے ساتھ رہی ہے، پھر یہ تھانے میں بھی رہی ہے۔ یہ اتنی بدنام ہو گئی کہ اس کا رشتہ مانگنے کوئی آتا ہی نہیں تھا۔ تم خود سیانے ہو، دور دور تک ہندوؤں میں یہ مشہور ہو گیا کہ لالا دیال چند کی بیٹی ایک مسلمان کے ساتھ چلی گئی تھی اور اس نے عدالت میں اپنے باپ کے خلاف گواہی دی ہے۔ اس لڑکی کو اپنی ماں نے اور اپنے باپ نے دھتکار دیا۔ میرے ماں باپ نے میرے برتن الگ کر دیے تھے۔ چاند بی بی بول پڑی۔ ماں مجھے چولہے چوکے کے قریب نہیں جانے دیتی تھی، کہتی تھی کہ تم ناپاک ہو، تم نے اپنا دھرم پرشٹ کر لیا ہے۔ باپ نے میرے ساتھ بات کرنی چھوڑ دی تھی، کہتا تھا کہ مجبوری ہے کہ تم نے اس گھر میں جنم لیا ہے، ورنہ میں تمہیں زندہ جلا دیتا۔ اگر میرے باپ میں مسلمانوں والی دلیری ہوتی تو وہ مجھے قتل کر چکا ہوتا۔ میں نے جب اسے دیکھا تو میں نے دل سے کہا کہ یہ کانتی نہیں، کوئی اور ہے۔ اس کا رنگ پیلا پڑ چکا تھا، چہرے پر جوانی کی رونق تھی ہی نہیں، اس کے کپڑے میلے اور معمولی سے تھے، یہ کسی غریب گھر کی لڑکی لگتی تھی۔ میں نے ایک عورت کی زبانی اسے پیغام بھیجا کہ تیار رہنا، اب ہمیں کوئی نہیں پکڑ سکتا۔ اس نے جواب بھیجا کہ میں زندہ جل رہی ہوں، جب کہو گے جہاں کہو گے چلوں گی، اپنے باپ کے سامنے گھر سے نکلوں گی۔ مجھے چکوال والے جیل کے دوستوں نے اپنا جو ٹھکانہ بتایا تھا، میں دوسرے دن وہاں چلا گیا۔ انہوں نے دوستی کا حق ادا کر دیا۔ میں ان کے پاس 2 روز رہا اور گاؤں آ گیا۔ گاؤں میں میرا رویہ اس طرح ہو گیا تھا جیسے میں مر گیا ہوں۔ 4 روز گزرے۔ آدھی رات کے وقت چاند کے باپ کا واویلا سنائی دیا۔ اس لڑکی کی ماں بھی چیخ رہی تھی۔ گاؤں کے آدمی جاگ اٹھے اور دوڑتے پہنچے۔ میں بھی گیا۔ ساہوکار لٹ گیا تھا۔ 2 ڈاکو آئے تھے۔ انہوں نے ساہوکار اور اس کی بیوی کو جگایا۔ ان کے ہاتھوں میں کلہاڑیاں تھیں۔ انہوں نے ساہوکار کی لوہے کی تجوری اس سے کھلوائی اور زیور اور رقم نکال کر لے گئے۔ صبح پولیس آئی۔ سب سے پہلے مجھے مشتبہ بٹھایا گیا۔ میں نے تھانے دار سے کہا کہ مجھے مارو پیٹو گے تو بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ گاؤں کے کئی لوگوں نے دیکھا ہے کہ ساہوکار کا شور شرابہ سن کر میں اپنے گھر سے نکلا تھا۔ تھانے دار نے پھر بھی میرے گھر کی تلاشی لی، کئی آدمیوں سے پوچھا اور تسلی کر کے مجھے چھوڑا۔ میرے سوا کسی کو معلوم نہ تھا کہ ڈاکہ کس نے ڈالا ہے۔ مال بہت دور پہنچ گیا تھا۔ تھانے دار تفتیش کرتا رہا، پھر وہ ڈھیلا پڑ گیا۔ 1 مہینہ گزر گیا تھا۔ ایک روز اس لڑکی سے ملاقات ہو گئی۔ زیادہ باتیں کرنے کا وقت اور موقع نہیں تھا۔ اس نے مجھے کہا کہ میرا باپ اتنا کچا نہیں کہ سارا مال گلے میں ہی رکھ دے۔ اس نے بہت سا مال چھوٹے سے ایک گھڑے میں رکھا ہوا ہے۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ وہ گھڑا کہاں رکھا ہے۔ بڑا چالاک آدمی ہے۔ اسے معلوم ہے کہ کبھی ڈاکہ پڑا تو ڈاکو تجوری پر ہی ہاتھ ڈالیں گے۔ اگر تجوری میں کچھ نہ ہوا تو وہ کہیں گے کہ مال نکالو، پھر سارا مال ہاتھ سے جائے گا۔ اس لیے اس نے تھوڑا سا مال تجوری میں رکھا ہوا تھا۔ میں نے دیکھ لیا تھا کہ پولیس ہار گئی ہے۔ 1-2 روز بعد ساہوکار مجھے باہر مل گیا۔ میں نے اسے کہا، لالا جی مہاراج، ابھی گھر چلو اور بہی کھاتے میں میرے باپ کے قرضے پر لکیر پھیر دو، لکھ دو کہ قرضہ ادا ہو گیا ہے اور میرے باپ سے تم نے جو اسٹامپ لکھوایا تھا وہ مجھے دے دو، اور یہ بھی سن لو، میں گاؤں میں رہوں گا، تھانے جا کر تھانے دار کو بتانا کہ میں نے تمہیں ایسے کہا ہے، پھر دیکھنا تیرا گھر کس طرح اجڑتا ہے۔
اس نے رعب جمانے کی کوشش کی۔ میں نے اسے کہا، لالا اس گھڑے کو کہاں چھپاؤ گے؟ گھڑے کے ساتھ تم بھی اور تمہاری بیوی بھی اور تمہاری بیٹی بھی غائب ہو جائے گی۔ ہوش میں آؤ۔ کیا پولیس نے تمہیں چور پکڑ دیے؟ وہ ساری عمر چوروں کو نہیں پکڑ سکتے۔ ساہوکار سخت گھبرایا، وہ پہلے ہی ڈرا ہوا تھا۔ مجھے گھر لے گیا، بہی کھاتے میں اس نے میرے باپ کے قرضے کی وصولی لکھ دی اور اسٹامپ مجھے واپس کر دیا۔ پھر اس نے میرے آگے ہاتھ جوڑے اور رو پڑا۔ میں نے اسے کہا کہ وہ اپنی زبان بند رکھے تو اس کے گھر کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھے گا۔ اس نے وعدہ کیا کہ وہ میرے خلاف کوئی بات نہیں کرے گا۔ میں نے اسٹامپ اپنے باپ کو دکھا کر جلا ڈالا۔ اسے اور میری ماں کو اتنی خوشی ہوئی کہ دونوں کے آنسو نکل آئے۔ میں نے 2 روز انتظار کیا۔ تیسری رات یہ لڑکی گھر سے نکلی۔ میں پہلی گاؤں سے نکل گیا تھا۔ یہ آئی تو میں اس کے ساتھ چل پڑا اور رات ہی رات ایک ٹھکانے پر پہنچ گیا۔ دن وہاں گزرا، وہاں سے گھوڑی مل گئی، اسے گھوڑی پر بٹھایا اور صبح تک میں اپنے جیل والے دوستوں کے پاس پہنچ گیا۔ اسے کلمے پڑھائے، اس کا نام چاند بی بی رکھا اور اس کے ساتھ نکاح پڑھایا۔ 4 سال گزر گئے ہیں، اپنی بادشاہی ہے، کوئی غم نہیں، کوئی فکر نہیں، کسی سے قرض لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے دوستوں نے ٹھیک کہا تھا کہ ویسے نہیں تو ایسے صحیح۔ علی شان نے مجھے اپنا ٹھکانہ نہ بتایا، میں نے پوچھا بھی نہیں۔ وہ اور چاند بی بی بہت خوش تھے۔ اس کے بعد آج تک علی شان مجھے نظر نہیں آیا۔ یوں یہ زبردست کہانی اپنے اختتام کو پہنچی۔ اگر آپ کو یہ کہانی یا میرا انداز پسند آئے تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں، اس ویڈیو کو لائک کیجئے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور اچھا سا کمنٹ کیجئے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔